أكوانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम और तरबियत के इस प्रोग्राम शमए इल्म में हमारा आज का मौजू है टाइम टेबल वालिदैन का। अक्सर व बेशतर हम अपने बच्चों से दरियाफ़्त करते रहते हैं कि उनका टाइम टेबल कहाँ है और उन्होंने कोई टाइम टेबल बनाया भी है या नहीं। ये पूछने का हक़ वालिदैन को उसी वक्त होता है जब उनका भी अपना कोई टाइम टेबल हो। तो ये अगर नहीं होता है तो फिर किस मुंह से हम पूछेंगे बच्चों से कि आपका टाइम टेबल कहाँ है। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि अक्सर व बेशतर वालिदैन ये कहते सुनाई देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ऐसा करूँगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा ऐसा करूँगा, एक दिन। और बच्चे बड़ी खामोशी से सुनते और देखते रहते हैं कि वो दिन कभी आता ही नहीं है। ऐसा जब मामला होता है और सिरे से कोई टाइम टेबल वालिदैन का नहीं रहता है तो उसकी वजह से हमारे बच्चे किसी लिहाज से कोई मुनज़्ज़म टाइम टेबल बनाने को भी तैयार नहीं है और अगर बनाते हैं तो उस पर पूरी तरीके से अमल करने को भी तैयार नहीं। आइए आज वालिदैन का हम एक कोई टाइम टेबल मुरतब करते हैं कि रोज़ाना हमको क्या करना है और किस चीज़ के लिए कितना वक्त देना है। ये बहुत ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि जिसके लिए तमाम वालिदैन का बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, ये वो बहुत सारी डिग्रियां रखने वाला हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके पास अगर कमिटमेंट है और एक विजन है कि नहीं मुझे मेरे बच्चों को कामयाब करना है और उससे पहले मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी कामयाब करनी है और उसको ऑर्गेनाइज करनी है, मुनज़्ज़म करनी है, ये अगर चीज़ें हैं उसके अंदर तो यकीनी तौर पर वो ऐसा टाइम टेबल बना पाएगा। अब पहले सवाल ये होता है टाइम टेबल पे जाने से पहले कि टाइम टेबल को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें क्या हैं। तो कौन से अनासिर हैं जो टाइम टेबल को डिस्टर्ब करते रहते हैं और टाइम टेबल सिरे से बनाने में ही हमारे वालिदैन नाकाम होते हैं। पहली बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे घरों में वालिदैन का टाइम टेबल नहीं बनता है वो वजह है डिस्टर्ब अज़दवाजी ज़िंदगी। माँ और बाप बरसहा बरस गुजर जाते हैं, एक उम्र गुजर जाती है लेकिन वो आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से वो बीवी और शोहर में कोई भी हम आहंगी न होने की वजह से ऐसा कोई टाइम टेबल सिरे से बनता ही नहीं हमारे यहाँ पर। इस वजह से क्या हो रहा है अक्सर हमारे घरों में आज मामला क्या है कि माँ और बाप में झूठी अना की जंग चलती रहती है, कोई जीतता नहीं उसके अंदर। माँ और बाप के इन झगड़ों में जीता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे। उनके बच्चे हर बार हारते हैं, ज़िंदगी की हर जंग वो हारे रहते हैं। ये बात आड़े आती है वालिदैन को एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी के लिए कोई खाका तैयार करने में। दूसरी वजह जिसकी वजह से वो टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं वो वजह उनकी अपनी तैयार करता है और वो है माशी बदहाली कि उनके हालात, घरेलू माशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि एक दिन जब मेरे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, जब मैं बहुत ही खुशहाल बन जाऊंगा, बल्कि अमीर बन जाऊंगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसके बाद में मैं एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने को शुरू कर दूंगा। अब उन्हें ये मालूम नहीं रहता है मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है,
اس لیے کہ وہ کوئی شرط بھی نہیں ہے اس کی امیر ہونے کی۔ والدین کا سرے سے کوئی ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے تیار ہی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے تعلق سے ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ وہ توڑ جوڑ کی زندگی، جوڑ توڑ کی زندگی اور جوڑ جوڑ کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک غیر منظم زندگی جس میں کوئی نظم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ایسی بے ترتیب زندگی گزارنے کی جب ان کو عادت ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں ایک منظم زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی سکت اور طاقت رہتی ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ایسی زندگی وہ گزاریں۔ اس وجہ سے وہ ٹائم ٹیبل بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن ٹائم ٹیبل کے فائدے کیا ہیں والدین کے لیے، سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس کی دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی ٹائم ٹیبل بنائیں گے ہی۔ نمبر 2 کسی وجہ سے کسی دن اگر آپ کا ٹائم ٹیبل فیل ہو گیا، اپنے آپ کی جو توقعات ہیں وہ پورا نہیں اترا، اس کے باوجود دوسرے دن کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بچے جو ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین اتنے کمیٹڈ ہیں کہ بھلے ہی آج ان کا ٹائم ٹیبل فیل ہوا ہے، اس کے باوجود کل کا ٹائم ٹیبل وہ ترتیب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ محترم والدین، اس میں بات اور یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے سارے مفکرین اور دانشوران اس بات سے متفق ہیں، اور صرف وہی نہیں، ماہر نفسیات بھی، اگر ڈسٹرب زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، منتشر خیالی سے پر اور انتشار سے پر اگر زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے تو اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ آپ ایک اپنے لیے سخت قسم کا ٹائم ٹیبل مرتب کریں۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کئی چہرے آج ہم کو نظر آتے ہیں والدین کی شکل میں، جو بظاہر تو ہنستے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں رہتی، اور اس بنا پر وہ بظاہر تو ہنس رہے ہیں لیکن اندر سے پورے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور اسی بنا پر اپنے بچوں کے لیے کوئی رہنمائی وہ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ جب ایسے ڈسٹرب لوگ دکھائی دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر پھر ان کو رجوع کیا جاتا ہے کسی ماہر امراض نفسیات سائیکیٹرسٹ کے بعد، اور وہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے، جو بگڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ان کو کچھ ایسی ٹیبلٹس، ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ جس سے ان کو نیند آ جائے اور وہ ہمیشہ پڑے رہیں، سوئے رہیں۔ اب اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ان کی جو اگریسو پاور ان کو ختم ہو گئی ہے، تو اب سوئے رہے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو گیا ہے اور اب ان کی جو دماغی کیفیت ہے وہ بالکل نارمل ہو چکی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کی دماغی کیفیت نارمل نہیں ہوئی ہے، وہ صرف گولیوں کا اثر ہے جس سے یہ ممکن ہوا ہے۔ والدین ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر اپنی رہی صحیح جو شخصیت ہے اس کو بھی تباہ کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سماج میں سائیکیٹرسٹ کا کوئی رول نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اس سے بڑا علاج ہمارے والدین خود کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ ایک بہت ہی ٹائٹ قسم کا، بہت منظم قسم کا ٹائم ٹیبل اگر وہ اپنے لیے مرتب کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیماری یا بیمار ہونے کا لیبل اپنے اوپر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز آتی ہے ٹائم ٹیبل سے۔ ٹائم ٹیبل بنانے سے ہی والدین میں ان کی جو منفی فکر ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، اور یاد رکھنا ہم کو یہ چاہیے کہ جو منفی فکر ہے اسی کے اندھیرے میں مایوسی کی دیمک جنم لیتی ہے، اور جب یہ مایوسی کی دیمک لگ جاتی ہے ہمارے اعصاب کو، ہمارے ذہنوں کو، تو اس کے بعد میں ہم کچھ بھی پازیٹیو سوچ نہیں سکتے اور کوئی مثبت قدم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ٹائم ٹیبل محترم والدین آپ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں
آپ کے بچوں کے لیے بھی اور پورے گھر کے لیے بھی. یہ ٹائم ٹیبل والدین کے لیے کیسا ہو, اس کی نوعیت کیا ہو, آج مرتب کرتے ہیں. روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہمارا کیا ہو, ہفتہ وار کیا ہو اور مہینے کا کیا ہو. روزانہ کا ٹائم ٹیبل میں روزانہ 8 گھنٹے آپ کو یا تو آپ کی ڈیوٹی, آپ کا کاروبار, ملازمت اور ماؤں کو جو گھریلو امور ہیں ان میں بلا شبہ روزانہ 8 گھنٹے دینے ہیں. 2 گھنٹے بہر صورت آپ کو نکالنے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. ان 2 گھنٹوں کی نوعیت کیا ہے, کیسی ہے, ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ 2 گھنٹے جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہیں اور بہت ہی کلیدی کام اس میں ہو سکتے ہیں, بہت اہم کام اس میں ہو سکتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے اپنی اس بات کو جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے ٹائم ٹیبل والدین کا. یہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں کون سے عنصر شامل ہونے چاہیے. آج مرتب کرتے ہیں روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہمارا کیا ہو, ہفتہ وار کیا ہو اور مہینے کا کیا ہو. روزانہ کا ٹائم ٹیبل میں روزانہ 8 گھنٹے آپ کو یا تو آپ کی ڈیوٹی, آپ کا کاروبار, ملازمت اور ماؤں کو جو گھریلو امور ہیں ان میں بلا شبہ روزانہ 8 گھنٹے دینے ہیں. 2 گھنٹے بہر صورت آپ کو نکالنے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. ان 2 گھنٹوں کی نوعیت کیا ہے, کیسی ہے, ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ 2 گھنٹے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں اور بہت ہی کلیدی کام اس میں ہو سکتے ہیں, بہت اہم کام اس میں ہو سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں سے 15 منٹ آپ بچوں کی ساری باتیں سنیے. اس کے اسکول کے تعلق سے جو بھی باتیں کر رہا ہے, صحیح غلط اچھی بری میں کوئی اچھا لگ نہیں رہا ہے, کوئی بڑا اٹریکشن نہیں ہے, پھر بھی سنیے اس کی بات. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی صرف سنتا رہتا ہے. یہ بدبختی اس تعلیم نظام کی کہ اس میں ایک ایسا نظام وجود میں آیا ہے کہ جس میں بچے کے صرف کان ہوتے ہیں اور زبان نہیں, اور استاد کے صرف زبان ہوتی ہے, کان نہیں. یعنی وہ سننے کو تیار نہیں, خالی بولے جا رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ صرف سنے جا رہے ہیں, وہ بولنے کا حق نہیں ہے. اس نظام سے جب وہ 7-8 گھنٹے سے بعد میں آیا ہے, اب یہاں پر آپ کو 15 منٹ کم سے کم دینے ہیں بچوں کی باتوں کو سننے کے لیے. اس کے بعد 15 منٹ بچوں سے ان کی اسکول کے تعلق سے جو ہوم ورک ہے, کام ہے, کیا ہے, اس تعلق سے سوال پوچھیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو والدین خدا نخواستہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس بچے کی بانسیں کھل جاتی ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہوئے اب ہمارے والدین کو بولنے آ گیا کہ وہ جیومیٹری ہے, وہ فزکس ہے, سبجیکٹس جو ہیں مضامین سے ان کو واقفیت ہو گئی, نام کم سے کم بولنے آ گئے, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگلے 15 منٹ آپ بچوں کو کچھ کارآمد اور مفید اور سبق آموز باتیں بتائیے. یہ تربیت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اگلے 15 منٹ ان بچوں کو, اپنے بچوں کو کچھ کارآمد مفید اور سبق آموز باتیں بتائیے, کسی بھی شکل میں, چاہے وہ کہانی ہو, چاہے واقعہ ہو, کسی بھی شکل میں. یہ 15 منٹ بہت ضروری ہیں آپ کے بچوں کو یہ سبق آموز باتیں بتانے کے لیے. اور آخری جو 15 منٹ ہیں کچھ ہمت افزائی جسے ہو, ان کو موٹیویٹ کیجئے, ان کو پیٹھ تھپتھپائیے, آگے بڑھیے. یہ 1 گھنٹہ آپ کا ہوا تربیت کے تعلق سے اور 1 گھنٹہ
آپ کو اس کے بازو میں بیٹھنا ہے، جب وہ کچھ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس وقت اس کے بازو میں آپ کو بیٹھنا ہے لازمی طور پر۔ اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑے گا۔ اس میں جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں، شعور یا لا شعوری طور پر آپ سوال پوچھنا شروع کر دیجئے کبھی بچوں سے، بھئی آج اسکول میں کیا ہوا؟ نمبر 1۔ کیا ہوم ورک دیا ہے؟ نمبر 2۔ نماز پڑھی تم نے؟ نمبر 3۔ قرآن پڑھا؟ یہ سوالات جو ہیں آپ جب بار بار پوچھتے رہتے ہیں ایک اچھے اور مثبت ماحول میں، تو اس کے بعد میں اس کا بڑا اثر اس بچے پر ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے کی یہ تربیت و تعلیم کے بعد میں 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے مطالعے کے لیے، ریڈنگ کے لیے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ بچہ صرف نقل کرنا جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ جب یہ بات دیکھتا ہے تب اس میں بھی مطالعے کا جو ہے وہ جذبہ جاگ جاتا ہے، اور یہ مطالعہ ٹونک ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے۔ اس میں سے 1 گھنٹہ روزانہ آپ کو دینا ہے، وہ ہے دین فہمی کے لیے، مذہب کو سمجھنے کے لیے۔ یہ روزانہ 1 گھنٹہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور وہ درس قرآن آپ کے گھروں میں لازمی طور پر روز ہو، اس میں آپ کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، بچہ بھی درس قرآن سن رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دین فہمی آپ کے لیے، مذہب کو سمجھنے کا کام جو ہے 1 گھنٹہ روزانہ ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹہ لازمی طور پر والدین کے ٹائم ٹیبل میں آنا چاہیے، اور اس کا نام ہے دعوت دین۔ دین کی دعوت فرض ہے ہر ایک پر، اور دین کو پھیلانا یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ تو اس کے لیے والدین کو روزانہ 1 گھنٹہ بہر صورت دینا ہے۔ کس شکل میں، کیسے؟ الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ معاملات ہو سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہم گشت ہی کریں، ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی اجتماع ہی کریں، جو جس کے بس میں جیسا بھی ہے، لیکن دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، یہ والدین کے ٹائم ٹیبل میں بہر صورت روز 1 گھنٹے کی شکل میں آنا ہی چاہیے۔ ہم تفریح سے انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹہ یہ ٹیلی ویژن، اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں خبروں کے لیے یا کسی مفید پروگرام کے لیے، لیکن اس سے زیادہ اس کو مت بڑھائیے، کیونکہ پہلے ہی سے آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، بچوں میں، ان کی زندگیوں میں پہلے ہی سے بڑی طاقت کے ساتھ میں یہ شریک ہو چکا ہے۔ اس کو اور زیادہ چھانے مت دیجیے اپنے گھروں میں، ورنہ نقصان دہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر والدین جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ ڈسکوری دیکھیں یا نیشنل جغرافی چینل دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مفید پروگرام جو آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے بھی ہیں اور انفارمیشن والے ہیں۔ لیکن خبریں بھی دیکھ رہے ہیں، ان خبروں کے درمیان جو بریک ہوتے ہیں اس میں بھی انتہائی فحش قسم کے، انتہائی واہیات قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ اس وقت ٹی وی بند کرنا سیکھیے، چاہے آپ بھول جائیں اور بریک ہونے کے بعد میں اور پھر رہ جائے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 30 منٹ کم سے کم والدین کو آف کورس چہل قدمی یا ورزش وغیرہ کے لیے نکالنے ہیں۔ یہ روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہے آپ کا، جس سے آپ کے بچوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار کم از کم اب آپ کو جانا ہے اپنے بچوں کو تفریح کے لیے، لے کر جانا ہے کسی پکنک اسپاٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آپ کے بچے کی تفریح ہو سکے۔ ہفتے میں 1 بار آپ کو کم سے کم 2 گھنٹے اپنی فیملی کے لیے نکالنے ہی نکالنے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نکالنے ہی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی ساری جو نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں آج ہمارے یہاں پر، اور خاندان بکھر رہے ہیں، اور بچے اور بیوی دونوں دور ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے کئی بد اخلاقیاں پھیل رہی ہیں۔ ان سب کا سدباب یہی ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر ہفتے میں 1 بار کم از کم 2 گھنٹے کے لیے کہیں تفریح کے لیے لے کے جائیں، اور ہفتے میں 1 بار آپ کو آپ کے بچے کی
اسکول میں وزٹ کرنی ہے. یہ بولیں گے ہفتے میں ایک بار ہے تو بہت سخت قسم کا ٹائم ٹیبل ہوا، لیکن یہ بہت ضروری ہے. آپ نے اپنے بچے کو جس ادارے اور جن افراد کے حوالے کیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معتبر نہیں ہیں، ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے تعلق سے جانکاری لینے کے لیے ہر بار آپ کو جانا ضروری ہے. اور ہفتے میں ایک بار یہ وزٹ بہت زبردست فرق لے کے آ جائے گی آپ کے بچے کی تعلیمی کارکردگی میں، اور اساتذہ اور آپ کے درمیان جو ایک ربط قائم ہو جائے گا اس کے لیے بھی. مہینے میں ایک بار ہر والدین کو، تمام والدین کو مہینے میں ایک بار 3 سے 4 گھنٹے دینے ہیں کسی دینی یا تعلیمی اجلاس کے لیے. یہ تعلیمی اور دینی اجلاس جو ہیں یہ ہمارے سماج کے تربیتی ادارے ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان تربیتی اداروں میں والدین اور طلباء دونوں کی ذہنی نشوونما یہیں پر ہوتی ہے. یہاں پر کوئی بھی عالم دین، کوئی مفکر، کوئی اسکالر، کوئی دانشور جب بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے وہاں پر آنے والا ہے، کوشش پہلے یہ کیجئے کہ ایسے کسی قسم کے اجلاس کی تیاری کے لیے ہی آپ جڑ جائیے، اس میں حصہ لیجئے. اور یہ اگر ممکن نہیں ہو سکا ہر بار، مہینے میں ایک بار، تو کم از کم پہلی صف میں جا کر بیٹھیں. اس کے لیے اتنی جلدی آپ ضرور پہنچیے، اور عادت بنائیے اپنے بچوں کو کہ وہ کاغذ اور قلم کے بغیر نہ نکلیں. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور وہ کاغذ اور قلم جو بھی وہ نوٹ کر رہا ہے اور آپ جو اس کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں اس کو فائل کر دیجئے. کیونکہ انسان حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا ہے، اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بخوبی کئی دنوں تک، مہینوں تک یاد رکھ سکتا ہے. لیکن وہی چیز اگر آپ کے فائل میں ہوتی ہے، آپ نے اگر 2 سال کے بعد بھی وہ فائل کھولی اور اس کسی جملے پر آپ کی نظر گئی، فرض کیجئے کس نے کہا کہ بیٹوں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو ضرور پڑھائیے. اب یہ کسی مفکر نے بات کہی ہے، اب اس پر جیسی آپ نے 2 سال کے بعد نہیں آپ نے پڑھی بات، اس وقت فوری طور پر آپ کو اس مفکر کے ایکشن تک یاد آئے گی کہ انہوں نے وہ کیسی بات کہی تھی، اور اس وقت تو پورے اجلاس کا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس کے لیے نوٹ کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو بھی، اور آپ بھی ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے. یہ دینی اور تعلیمی اجلاس یہ تربیت گاہیں ہیں پوری نسل کی، پوری سماج کی، اور ذہن سازی یہیں پر ہوتی ہے. کیونکہ صرف مطالعے سے، صرف کتابوں سے آپ کو یہ ساری چیزیں یکجا نہیں مل سکتی ہیں. کیونکہ وہ جو مفکرین جو بات کر رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے دنوں، کتنے مہینوں اور سالوں کے اپنے تجربے کو ایک جملے میں نچوڑ کے رکھ رہے ہیں. وہ آپ کو مل رہا ہے ساری باتیں بالکل ریڈی میڈ. یہ مہینے میں ایک بار آپ کا یہ ہونا چاہیے. محترم والدین، یہ ٹائم ٹیبل بظاہر تو سخت لگتا ہے، لیکن یہ سخت قسم کی زندگی ہی آپ کے بچے اور آپ کے خاندان کے لیے آسان بن سکتی ہے اور آسانی کا باعث بن سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.